अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना की तमाम मिथ पे बस्टर बनाम सरकार। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले 2-3 बातें हैं वो बड़े गौर से सुन लें और अपने साथ पल्ले से बांध लें। तो आसान जुबान में समझा देवां कि जनाब एक तो है सोशल मीडिया जिहड़ा है इनू इस्तेमाल करना थोड़ा जिहा घट कर दिओ, क्योंकि सोशल मीडिया ते जो कोई गल्लां कही जांदियां ने, जो बोलिया जांदा है उहदे ते मनो अन तुसीं अमल कर लैंदे हो, मनो अन उहनूं तस्लीम कर लैंदे हो। सोशल मीडिया ते मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टीवी का फर्क सिर्फ यही है कि असीं जवाब दें। मैं इत्थे बह के जो कुछ बोल रहे हैं, मैं अगर गलत बोलांगा मैं उहदा जवाब दें, मेरी नौकरी जाएगी, मैनूं फड़ लैणगे, मैनूं सज़ा हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया के उत्ते कोई जवाबदेही नहीं हैगी, यानी कि जिहदा दिल करदा सोशल मीडिया ते वो जो मर्जी बोल सकदा है। इस करके इस बीमारी के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते ध्यान देना, कंन धरना ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧੜੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਧਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ तमाम ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ तमाम ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया को थोड़ा अवॉइड करो। नाले दूसरी गल, अब सिचुएशन जो सी है वो आपके सामने है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि जब वो किसी को कोरोना इफेक्टेड एरिया में जाते हैं या किसी जगह पर जाते हैं, प्रोटेक्टिव गेयर ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरा, कोरोना के पेशेंट को ये फील ना कराएं कि वो अलकायदा या किसी बहुत ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या TTP का रुकन पकड़ लिया आपने, या कोई ऐसा बंदा पकड़ लिया है जो जिस पे बहुत बड़ा इनाम था, तो इस तरह का उसको फील ना कराएं। और कोशिश करें कि वो लोग जो जब कोरोना वालों के पास मेडिकल टीमें जाती हैं, जो वीडियो बनाते हैं बड़ी वो क्या कहते हैं एज ए मूवी बना रहे हैं, वो करते हैं, उनसे दरख्वास्त ये है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त पे पर्दा रहे और आपको लोग जिनसे आपकी इज़्ज़त नफ्स महफूज रखें, उसी तरह दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करें। क्योंकि इस तरह की जब आप हरकतें करेंगे और उसको एक्सपोज करेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, तो वो उसकी ज़ात के लिए भी बुरा है और आपके लिए भी बुरा है और हमारी सोसाइटी के लिए बुरा है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं कोरोना जो उनसे है वो उसके जो पेशेंट हैं उनके साथ ये हुकूमत क्या करेगी। तो दरख्वास्त ये है कि इस तरह की हरकतें, खुदारा इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि ये बीमारी है, नहीं है, बिल्कुल है। मोर्टेलिटी रेट दूसरी बीमारियों से कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, इससे बचने की ज़रूरत है क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए बचने की ज़रूरत है, उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन इसको लेके पागल हो जाना, इसके ऊपर इस तरह करना कि जैसे तबाही मचा देना कि जनाब आपने जब कोरोना का निकला है तो आप वहाँ ऐसे पहुँचे हैं कि जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो गया, जंग लग गई है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें, कोशिश करें। जो पेशेंट है उसको पहले ही बेचारे को परेशानी है, उसको एहतराम से, अदब के साथ, प्यार से और एक जो फासला आप रख रहे हैं उसको इज़्ज़त के साथ मेंटेन करके इन लोगों को लेके आएँ। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हुकूमत पंजाब की, और जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं सूबाई, वो तमाम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये मैं अपने मुँह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत है इनका साथ देने की, इनके साथ शाना बशाना चलने की। ये वो वक्त है जब कौम को मुत्तहिद होना है। मुत्तहिद हम ऐसे ही हो सकते हैं कि हाँ, उनकी जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही करके उनको अप्रिशिएट करें और उनको कहें कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पहली दफ़ा हम इस बीमारी से इससे लड़ रहे हैं, तो इससे लड़ने में मुश्किलात आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो जाएंगी। और जिस तरह पैसा दिया जा रहा है, जिस तरह लोगों में पैसा बांटा जा रहा है, मैंने अपनी होश में ये पहली बार देखा कि टेबलों पर इतने इतने बंडल्स नोटों के रख के लोगों को दिए जा रहे हैं। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों के लिए अपने ख़जाने खोल दिए हैं और लोगों को पैसे मिल रहे हैं। कहीं नहीं मिल सके, कहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे आ रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको अप्रिशिएट करके आगे चलें। और बाकी जहाँ तक दूसरी चीज़ें रहीं वो इस बीमारी से निपटने के बाद ज़रूर देखेंगे। तो आए प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, डॉक्टर आमिर ज़मान साहब के पास, और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये, और उनसे पूछेंगे ये तमाम मिथ्स जो इसके ऊपर क्रिएट हो चुकी है कोरोना के ऊपर, स्पेशली जो बच्चों को लेके है और प्रेग्नेंट औरतों को लेके है, उस पर बात करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में। प्रोफेसर
حامد زمان جو وائس چانسلر ہیں یہاں کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کرونا کی جو بہت ساری مت کریٹ ہو گئی ہوئی ہیں اب ہمارے سوسائٹی کے اندر, بہت سارے عجیب و غریب سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ان تمام سوالات کے جواب جن سے آپ نے ہم سے پوچھے تھے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, اور بہت ساری جو تشنگی ہے ہمارے اندر اس وائرس سے انفارمیشن کے متعلق وہ کلیئر کریں گے. اس میں یہ بھی پوچھیں گے کہ آئسولیشن کو لے کے لوگ ڈر کیوں رہے ہیں, اور آئسولیشن میں جب لے کے جاتے ہیں تو ایسے کیوں لے کے جاتے ہیں کسی بھی فیملی کو. جیسے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ جن کو اٹھا کے لے کے ایسے جایا گیا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑے کرمنل ہیں یا بہت کوئی کسی بہت ٹیررسٹ آؤٹ فٹ سے ان کا تعلق ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں. اس طرح کی تمام باتیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب جو ان سے ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈاکٹر ہیں, اسپوکس پرسن ہیں جو اس پہ بات کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے جس میں ڈاکٹرز کو, تمام ڈاکٹرز کو جو گورنمنٹ کے چنندہ نہیں ہیں ان کو بولنے سے منع کر دیا گیا ہے اس وائرس کے اوپر, اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر, کیونکہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز اور بہت ساری عجیب ساری چیزیں کریٹ ہو رہی تھیں جس سے روکا جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ابھی میں سب سے پہلے سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج جو یونیورسٹی جنسی ہے وہ کتنے پیشنٹ, کیونکہ آپ کے پاس گنگا رام آتا ہے اور آپ کے پاس ٹیچنگ ہاسپٹل آتا ہے مزنگ کا, کتنے پیشنٹ آپ کورونا کے اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ جی اس وقت میں مزنگ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ مزنگ کی ایسی فیسلٹی ہے کہ پورے کے پورے ہاسپٹل کو کورونا ہاسپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اچھا, اور اس ٹیمپل روڈ والے, جی جو ٹیمپل روڈ والے میں, اور اس وقت ہم نے 31 بیڈز خاص کر اس میں پورے کے پورے کرونا کے لیے مخصوص کی ہیں, جن میں سے 10 جو ہیں وہ پرائیویٹ رومز ہیں اور 21 بیڈز جو ہیں وہ ہیں جن کو ہم نے 3 وارڈز میں میلز کے لیے علیحدہ اور فیمیلز کے لیے علیحدہ جو ہے وہ کیا ہے. اس میں ایک لاجک یہ ہے کہ اگر کوئی سسپیکٹ پیشنٹ آتا ہے تو اس پیشنٹ کو ہمیں باقیوں سے بالکل علیحدہ کرنا ہے. سو وہ سسپیکٹ پیشنٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ آئسولیشن روم میں جاتے ہیں, اور اگر پروون پیشنٹ ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں تو پھر تو وہ 3-4 اکٹھے ایک وارڈ میں بھی ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, تو وہ وارڈ میں جاتے ہیں. آپ کا سوال تھا اس وقت کتنے پیشنٹس ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس وہاں پہ 13 مریض ہیں جی, جس میں سے 6 جو ہیں وہ پازیٹیو پیشنٹس ہیں, وہ آئسولیشن وارڈ کے اندر ہیں, اور 7 جو ہیں آئسولیشن رومز کے اندر. جو رومز کے اندر ہیں وہ کیا مطلب, وہ صرف اے سمپٹومیٹک ہے یعنی کہ ان میں سمپٹمز کم آئے ہیں اس وقت؟ جی ہمارے پاس نہیں, اس وقت جو ہمارے پاس رومز میں پیشنٹ ہیں وہ سارے کے سارے پیشنٹس جو ہیں وہ اسٹیبل پیشنٹس ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ کرونا کی جو ایڈوائزری ہے اس نے ہمیں ڈفرینٹ لیولز بتائے ہیں. اچھا, اب وہ جو لیول ہے اس میں جب سسپیکٹ پیشنٹ آئے گا تو وہ سسپیکٹ پروون تبھی ہوگا جب اس کا ٹیسٹ ہوگا. تو وہ سسپیکٹ پیشنٹ اگر ہے کسی کے کانٹیکٹ میں اور اگر آپ نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی سمٹم نہ ہو. لیول 1 کا پیشنٹ وہ گنا جائے گا کہ جس کو بخار یا کھانسی ہو. لیول 2 کا پیشنٹ وہ ہوگا کہ جس میں ہلکے ہلکے پھر باقی جسم ٹوٹ رہا ہے یا پھر جیسے تھوڑی سی ریسپریشن جو ہے یا سانس کی جو ہے تکلیف شروع ہو جائے. اور لیول 3 کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہے. سو جو کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہے اس کو تو ہم HDU میں جس کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس میں ہاں اس کو سیدھا پھر وہاں پہ جو ہے نا ہم اس کو وہاں مینیج ہمارے پاس 13 لوگ ہیں آپ نے کہا کہ جو وہاں پہ. اور ایک ہمارے پاس سوری آپ کی بات, ایک اور فیسلٹی بھی ہے, اور وہ فیسلٹی اس وقت لاہور میں جیسے کہ چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا, اور وہ میرا خیال ڈسٹنکشن فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی ہے کہ اس وقت جو پریگننٹ فیمیلز ہیں اور وہ ساری کی ساری اس وقت چاہے وہ سسپیکٹ پیشنٹ ہو کے میو ہاسپٹل آئیں جو آپ کے دو ہیں یا پھر وہ ایکسپو سینٹر آئیں, الٹیمیٹلی وہ ہمارے پاس ریفر ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 5 فیمیلز ہیں جی, جس میں سے کہ 3 پیشنٹس پروون ہیں اور 2 جو ہیں وہ سسپیکٹ پیشنٹ ہیں بٹ پریگننٹ فیمیل ہیں. ناظرین, کیونکہ سوال پریگننسی کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے اٹھایا تھا اور لوگ جاننا چاہ رہے تھے, پریگننٹ ویمن اسپیشلی جو جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ صورتحال کیا ہے اور یہ ان جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پریگننٹ ویمن آئی ہیں اب ان سے ان کے بچے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر کسی بھی مہینے کے اندر؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ آپ نے بہت اچھا کیا, شروع میں ہی بتا دیا, اور میں خود بھی کیونکہ سرجن ہوں اور جو جواب میں دوں گا صرف ہم نے اس وجہ سے گائنیکالوجسٹ والا جواب دوں گا, لیکن میں نے اور انہوں نے بیٹھ کے ایک گائنیکالوجسٹ سے پہلے یہ سارے سوال کیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ حکومت پنجاب نے کچھ لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے. سو جو ان کا جواب تھا انہوں نے یہ کہا کہ جی
80,000 پیشنٹ جو تھا وہ سر ووہین میں تھا. اچھا وہاں پہ جب پچھلے دنوں چائنیز کی ایک ٹیم یہاں پہ آئی اور ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہر ایک کیس میں ایک حاملہ عورت سے اس کے بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. جب تک اس پہ کچھ مہینے نہیں ہو جائیں گے, کوئی سٹڈیز نہیں ہوں گی, تو اس کا کوئی مستند جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس میں 2-3 گائیڈ لائنز انہوں نے ضرور دی ہیں. وہ گائیڈ لائنز بتا دیں تاکہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں یا جن کے گھر میں پریگننٹ عورتیں ہیں یہ گائیڈ لائن بہت ضرور غور سے سنیں. جی اچھا, اگر کوئی فیمیل سسپیکٹ آتی ہے سر اور اس کا جو ہے وہ جو ہے ہم اس کو ٹیسٹ اس کا کرتے ہیں اور اس کو سمٹمز نہیں ہیں, تو اگر سمٹمز نہیں ہیں تو ہم اس کو آئسولیشن میں رکھ کے, کوارنٹائن کر کے, سیلف آئسولیشن میں رکھ کر کے اگر 14 دن گزر جاتے ہیں اور کوئی ریسپیریٹری سمٹمز نہیں ہے تو انشاءاللہ بچے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی فیمیل آتی ہے جو کہ ڈیلیور بھی کر دیتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور وہ فیمیل پازیٹیو ہے اور اس کا بچہ پھر ہم انیشلی نرسری میں لے جائیں گے اور وہاں پہ پیڈیاٹرکس والے اس کو دیکھ کے اگر اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ بھی پازیٹیو آتا ہے تو پھر ابھی تک کی جو گائیڈ لائنز ہیں, اور میں نے آپ سے کہا کہ کوئی مستند بات اس چھوٹے سے عرصے کے دوران نہیں کی جا سکتی کہ ایسے بچے کو جس کی ماں بھی پازیٹیو آئے اور بچہ بھی پازیٹیو آئے, اگر وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ نرس ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, بریسٹ فیڈ کر سکتی ہے اور وہ بریسٹ فیڈ بھی کر سکتی ہے. جو انگلینڈ میں ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہو اور بچہ نیگیٹو ہو تو پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ بریسٹ پمپ کے ذریعے جو ماں کا دودھ ہے اس کو ایک بوتل میں لے کے اور پھر بھی ماں کے دودھ کو ہی پلایا جاتا ہے, لیکن ماں اور بچے کا کانٹیکٹ اگر کروانا ہو تو تھوڑی سی احتیاط کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اگر ماں کو جو سمٹمز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں, یعنی کہ جو پریگننٹ عورت ہے وہ بیماری کو زیادہ کیپچر کر جائے اور وہ اس کو زیادہ پرابلم ہو جائے, پھر کیا بچے کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, اگر تو رائٹ وہ والا ٹائم ہے یا کچھ آخری ایک آدھا ہفتہ ہے تو کیونکہ جب اگر ریسپیریٹری سمٹمز ہوں گے تو ریسپیریشن میں آکسیجن جاتی ہے اندر. اچھا اب اگر تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے تو وہی جو ماں کا خون ہے اسی کے تھرو وہ آکسیجن اس تک جانی ہے, اور اگر اس آکسیجن کے لینے میں تھوڑی سی کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو آف کورس اس کا جو ایک حاملہ عورت ہے اس کا بچہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن پھر یہ گائنیکالوجسٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر ایسا بچہ جو ہے اگر اس کو جلدی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے اندر مسئلہ ہے کہ نہیں, لیکن دین اٹ کمز کہ جی اس میں پھر ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے متعلق کیا اس کو دیکھتے ہیں. اور اسی لیے ہماری اس وارڈ میں جو لوگ جو ایکسپرٹس اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس میں گائنیکالوجسٹ بھی ہیں, پیشنٹس بھی ہیں, پلمونالوجسٹ بھی ہے, اور جو ہمارے جو فزیشنز ہیں وہ اکٹھا ایک ٹیم مل کے, کیونکہ یہ بڑے اسپیشل پریشیس پیشنٹ ہیں, یہ ایک جان کا سوال نہیں, یہ 2 جانوں کا سوال ہے, اور پھر کس سٹیج پہ ڈیلیوری, کس سٹیج پہ سی سیکشن, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس لیے میرے خیال ایک ایکسپرٹس کی ٹیم ہونا بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ فیسلٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ پریگننٹ ویمن آنے سے پہلے, کیونکہ پریگننٹ ویمن بھی ایک انڈیویجول ہے اور وہ بھی اس تمام جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر وہ بھی فیس کر رہی ہے جو ہم سارے فیس کر رہے ہیں. یہ کیری جس طرح ہو گیا, کسی بندے کو یہ کیری ہو گیا, ہمارا جو ریئیکشن ہے کسی بھی پازیٹیو پیشنٹ کی طرف وہ بڑا عجیب و غریب ہے. جیسے ابھی ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ 2 بچوں کو ایمبولینس میں بٹھایا ہوا تھا, بعد میں آ گیا جی ان کو ان کے باپ کے ساتھ ٹرانسفر کر دیا گیا. تو ایسے کر کے اٹھانا, پھر لوگوں کے گھروں میں وہ پوری ایک خلقت جاتی ہے اور ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے ہیں پھر آتے ہیں اور ان کو ایمبولینس میں ایسے بٹھایا جاتا ہے جیسے کوئی ٹیررسٹ لوگ ہیں وہ. جی یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ انفارچونیٹلی میرا خیال اس کی ہائپ اتنی کریٹ ہو گئی ہے اور اس میں نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ اتنا سارا آ گیا ہے کہ اس نے ہمارے جنرل میسز کو اور جنرل پاپولیشن کو بہت ایک نیگیٹو سا میسج اس کے متعلق. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جب ہم اپنے ڈاکٹرز کی بھی بات کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ فیئر کا ایلیمنٹ ہے, بالکل بجا ہے. ہمیں ڈاکٹرز کے لیول پہ بھی ان کو بہت اچھی پروٹیکشن, اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, HIV کے پیشنٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ اگر ایک پراپر پروٹیکشن کے ساتھ جایا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن جہاں تک جنرل میسج لوگوں کا تعلق ہے اس میں بھی ایسا سلسلہ, مطلب لوگ کہتے ہیں اچھا اگر امریکہ میں یہ ہو گیا, اگر وہاں یہ ہو گیا تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ سر پاکستان میں حالات اس وقت اللہ کی مہربانی سے بہت بہتر ہیں. امریکہ, اٹلی, فرانس, جرمنی آپ دیکھیں
تو وہاں پہ تو جو وائرس ہے اس کی وجہ سے mortality ریٹ اتنا ہے. تو یہاں پہ تو دیکھیں میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اسمپٹومیٹک لوگ پھر رہے ہیں, لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اگر پنجاب میں فگر دیکھیں تو 2800-2900 لوگوں میں سے اس وقت 27-28 ڈیتھ ہیں جو کہ 1% بھی نہیں ہے, اور ان میں سے بھی میجورٹی وہ ہیں جن کو اور بہت سارے جو آپ شروع کی ڈیتھ دیکھیں تو میں تو ہاسپٹلس کے ڈیٹا کو دیکھا ہے سر, اس میں کوئی ایسے تھے جو کینسر کا مریض تھا, کوئی ایسا تھا جس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تھی, دل کا عارضہ تھا, کوئی ایسا تھا کہ جس کو پہلے ہی سانس کا کوئی استھما, ایک ایج بھی ایسی تھی کہ جس میں ویسے ہی قوت مدافعت ان لوگوں کی بس میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بہت سارا یقین کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے لوگوں کو ایک اچھی ایجوکیشن بھی دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈیا کو اس چیز کے اوپر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میڈیا کا جیسے آپ نے اس وقت یہ سوال کیا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس میں آپ کا جو پیچھے وین ہے وہ یہی ہے کہ پازیٹیوٹی کا میسج جانا چاہیے. ریلیکس کریں, لوگوں کو تھوڑا سکون دیں. آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر لیں, آپ کو جو ہے ایٹیکیٹس آنے چاہیے. آج کل جن ایٹیکیٹس کی بات کرنی ہے کہ جی وہ کھانسنا کیسے ہے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہ ویسے بھی ہونے چاہیے. ہاں, اور آپ کو اگر جو ہے کوئی ایسے سمٹمز ہیں آپ خود اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیں. آپ باقی مریض سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کر لیں. اگر ہمارے جنرل میسج, اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی بندہ پازیٹیو نکل آیا اور وہ ماسک پہن لیا اس نے اور اس نے گلاسز بھی لگا لی, اس کا مطلب کہ اس کی باڈی سیکریشن تو کہیں سے نہیں آ رہی. ہاں, تو اس کا مطلب سر وہ اس میں تھوڑا سا اس طرح ڈیبیٹیبل ہو جائے گا کہ آج کل وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ اگر سانس بھی لیا جائے تو اس میں بھی, میں نے کہا نا کوئی اسٹڈیز مستند نہیں, لیکن پہلے یہ بات ہوتی تھی جی 4 سے 6 فٹ, لیکن آج کل پنجابی میں کہتے ہیں جو ٹیوے ہیں وہ زیادہ لگ رہے ہیں. ہاں, سو بہتر یہ ہوگا کہ ایسا مریض جو کہ پازیٹیو ہے اور وہ 14 دن اپنے آپ کو باقی لوگوں سے علیحدہ کر لے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے مریضوں کو بھی جو پازیٹیو آتے ہیں اور سمٹومیٹک نہیں ہیں تو وہ آئسولیٹ اس لیے کر رہے ہیں. اس کی مجھے تو 2 مینز وجہ سمجھ آتی ہے. ایک یہ کہ ہمارے تھوڑا سا ایجوکیشن اور اس کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اگر صحیح طرح ایجوکیٹ کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو شاید آپ سے سارا کچھ سننے کے بعد نا میں ان کو پنجابی میں بھی سمجھا دوں. ہاں, وہ گھر میں مجھے پیار کرنے والے پنجابی بہت زیادہ اچھی طرح ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو گھر تک نہیں رکھتے. اور دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر 8-8 9 لوگ گھر میں رہتے ہیں. بالکل. وہ کیسے آپ اسے کہیں کہ وہ گھر میں رہے, اور بزرگ بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, جی ہم نے ایک بہت بری بیماری سے لڑے, ہم کینسر سے ٹی بی سے لڑے. جی ہاں, وائرل تھی, مطلب پھیلتی تھی, چھوت کی بیماری تھی. اس سے پہلے ہم جب بہت پرانے دور میں چلے جائیں تو ہم کوڑ سے لڑے, لیپرسی سے لڑے. بالکل صحیح. اور ہم اس طرح بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے لڑتے ہوئے آئے ہیں, اور یہ تمام بیماریاں جن سی ہیں ہم ان سے لڑ کے باہر نکل آئے ہیں. جی ہاں, بالکل کنٹرول ہو گیا سر. انشاءاللہ اس سے بھی ہم جو ایک ذکر کرتے ہیں 1918 کے پینڈیمک اور وہ انفلوئنزا کا ذکر کرتے ہیں, اس وقت دنیا کی آبادی 1.8 ارب تھی اور اس میں سے 55 ملین جو تھی مورٹیلٹیز تھی. ارے یہ تو ہم اس وقت انشاءاللہ ہم زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم اپنے آپ کی زیادہ احتیاط کر سکتے ہیں. ایک ہمارے ایمان کی طاقت بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے, کیوں کریٹ ہو گیا اتنا خوف کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو ہم سارے بس چلتے چلتے مر جائیں گے؟ نہیں سر, انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اس وقت ایز اے نیشن جو ہے میرا خیال ہے ہم نے اس کو کٹھے, جیسے وہ ایک ہے کہ جی اس سے لڑنا ہے ہم نے, اور خود کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر ہم یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ایٹیکیٹس کا خیال اور یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ تو اس سے زیادہ اموات ہمارے ہسپتال میں باقی بیماریوں سے ہو رہی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں, بریک کے بعد ہم بچوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ چھوٹے بچوں میں کرونا وائرس کیا پھیل رہا ہے, اگر پھیل رہا ہے ان کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے. یہ ہم ایج گروپ کی بات کریں گے کہ نیو بورن بیبی سے لے کے 10 سے 12 سال 15 سال کی ایج تک بچوں میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان میں یہ وائرس بچوں میں کس طرح پھیل رہا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بہت کم انسیڈنٹس ہے, بہت کم پرسنٹیجز ہے کہ جس میں چھوٹے بچے اور ایون 10 12 15 سال کے لوگوں کے اندر یہ وائرس نے زیادہ سمٹومیٹک پیشنٹس پروڈیوس کیے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا کچھ نہیں. سو میرا کہنے کا مقصد وہی ہے آپ والا کہ اس وقت کوئی اتنے حالات نہیں ہے کہ ہمارے اندر خوف کا اتنا ایلیمنٹ ہو. ویلکم بیک. صورتحال جو سی ہے وہ اسی طرح ہی ہے, لوگ جو سے ڈرے ہوئے زیادہ ہیں, وہ خوف تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے, خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جو بار بار کہا جا رہا ہے لڑنا خود کی نفس کے ساتھ ہے, لڑنا خود کے خوف کے ساتھ ہے.
جس جو بیماری ہے اس سے آپ ایسے ہی لڑ سکتے ہیں کہ خود کو بچا کے اور خود کو محفوظ رکھ کے ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے اس طرح لڑنا شروع کریں کہ باہر جا کے دیکھ لیں گے جو ہو جائے گا, وہ نہیں لڑائی ہونی. یہ لڑائی دوسری طرح کی ہے, اس کو لڑنا پڑے گا ہمیں بچ کے لڑنا پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے پریگننٹ ویمن کی, اس کے بعد اگلا سٹیج آ جاتا ہے. اب جیسے ایک خاتون ہے اور ایک بچہ چھوٹا ہے, چاہے وہ مہینے کا 2 مہینے کا ہے, اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, کیا اس بچے کو کسی گھر میں ایک پیشنٹ ہے یا وہ بچہ کہیں ایکسپوز ہوا ہے تو اس کو وائرس لگ سکتا ہے اور کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جی آپ نے اگر ابھی تک جتنا دیکھا ہو, سب سے پہلے بات تو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ بہت کم انسیڈنٹس ہے, بہت کم پرسنٹیجز ہے کہ جس میں چھوٹے بچے اور 10, 12, 15 سال کے لوگوں کے اندر یہ وائرس نے زیادہ سمٹومیٹک پیشنٹس پروڈیوس کیے ہوں. ہمارے اپنے پاکستان میں بھی سوائے ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ پوری کی پوری فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں, لیکن انڈیویجول کیسز بچوں کے افیکٹ ہونے کے نہیں ہیں, اور اس میں کمپلیکیشنز کا تو جس طرح ہے وہ بہت ہی کم. کیا وجہ ہے؟ اچھا, اگر آپ مجھ سے پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ پیٹس کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا. ہاں, کہ اور میں نے وہی یہ کہ پیٹس کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا تھا, ان کا بھی جواب یہ تھا کہ اس وقت ان کے پاس بھی اس کا مستند کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ بیماری کیونکہ کوئی اسٹڈیز ریسرچ کی نہیں. اگر میں بھی عام بندوں کی طرح جس طرح یہ تھیوریز چل رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو وہ مناسب نہیں. ہاں سر, اس میں دیکھیں جب تک بالکل ہو سکتا ہے ہمارے اندر, آپ نے ایک ابھی سوال ہم آپس میں جب ڈسکشن کر رہے تھے ایک ہرڈ امیونٹی کی بات کی تھی, اور اس میں جو ہے وہ برطانیہ پہلے اسی جو برطانوی وزیر اعظم نے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. لیکن ہرڈ امیونٹی کے لیے عام طور پہ 5% آف دا پاپولیشن کو انفیکٹ ہونا چاہیے تب کسی کمیونٹی میں ہرڈ امیونٹی آتی ہے, اور 5% بہت زیادہ نمبر ہے. نہیں وہ تو شاید ابھی نہیں, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کلوروکوین کا ذکر ہوتا ہے, ہائیڈروکسی کلوروکوین کا ذکر ہوتا ہے, BCG کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میکانزم جو ڈیفینس کے ہیں ایز اے پاپولیشن ایز اے کمیونٹی بہت ہیں. لیکن سر بات یہی ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو. پھر ایک یہ بھی بہت بڑا ذکر ہو رہا ہے, ابھی پچھلے دنوں کیمبرج کی بھی ریسرچ آئی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ ایک اسٹرین نہیں ہے, A ٹائپ ہے, B ٹائپ ہے کرونا کا, C ٹائپ ہے. سو بہت سارے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی مہربانی اور ان سارے ریزنز کی وجہ سے ابھی ہم اتنے جو ہے نا, اگر آپ ہمارے نمبرز دیکھیں سر, ہمارا 26 فروری کو پہلا پیشنٹ آیا, اور دنیا کے کئی ملکوں میں 26 فروری کو ہی پہلا پیشنٹ یا اس کے آگے پیچھے آیا. آپ ادھر دیکھ لیں, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 15 دسمبر کو سر یوہان تھا نا, تو وہ, اور میں نے امریکہ یا اس کا دیکھا تھا کہ ان کا بھی اسی طرح ہی کوئی فیبرری میں ہی یا مڈ فیبرری میں انہوں نے اپنا پہلا کیس ڈسکور کیا تھا, اور ہم ابھی 4000, امریکہ کے ابھی کے فگر ہوتے ہوئے 5,82,000 کا فگر ہے. سو اللہ نے بڑی مہربانی کی ہوئی ہے, ہماری حکومت نے جو بھی اس میں ایک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کیے, کیونکہ دنیا ہمیں یہی کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ٹیسٹ نہیں کیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف ماڈل چل رہے ہیں. یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 10, 15, 20 جو ہیں وہ آپ کے اور جو ہے لوگ پھر رہے ہیں. سر وہ بات سب ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ایک تو یہ کہ ہماری حکومت اب اس کا تھوڑا سا, اگر آپ نے کل کا دیکھا ہو تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اب تھوڑی سی چینج کرنے لگے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹیسٹنگ کریں گے, ٹریکنگ کریں گے, اور کوارنٹین میں لوگوں کو ڈالیں گے جو پازیٹیو آئیں گے, جیسے کہ کل جو بات ہو رہی تھی. اور اس میں یہ کہ اس لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ پارشل لاک ڈاؤن کر کے تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی انڈیپینڈنس دیں گے. یہ سب وجہ بات ہے, لیکن میں پھر بھی وہی بات کرتا ہوں کہ اگر اس یہاں پہ جو ہمارے لیول 2 یا لیول 3 کے مریض ہوتے اور اتنے بیمار اور اتنی کمپلیکیشنز کے ہوتے, سر ایسا مریض تو گھر نہیں نہ رہتا, اور ایسا مریض ہاسپٹل میں پریزنٹ کرتا ہے. اللہ کی مہربانی سے وہ بھی بہت کم مریض ہیں کہ جو کہ اتنے سیریس لیول پہ ہمارے پاس ہیں. سو یہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ مستند بات تو تبھی پتہ لگے گی ایک دفعہ ونس وی آر ڈاؤن دا لائن. اور کبھی جیسے آپ نے کبھی ری انفیکشن کی بات ہو رہی تھی, تو سر بالکل ٹھیک ہے, کوریا نے رپورٹ کیا کہ 91 کیسز, کچھ چائنا کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ ایلیمنٹ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے مختلف اسٹرین ہو سکتا ہے کہ وائرس ہو. آپ کے یہ جو ٹیسٹ ہیں اس کی بھی تو سینسٹیوٹی ٹیسٹ کی مختلف ہے نا. اگر آپ یہ گلے کا لیتے ہیں تو, اور یا پھر آپ جو ہے منہ سے لیتے ہیں تو کوئی 65% ہے سینسٹیوٹی, 80% ہے سینسٹیوٹی. پھر جب ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں بھی فالس نیگیٹو, فالس پازیٹیو آتے ہیں. تو مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پھر اکا دکا یا 5-10 کیسز ہوں گے
اس طرح کا تو ایک وہ جیسے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہاں. نہیں. سو میرا کہنے کا مقصد وہی ہے آپ والا کہ اس وقت کوئی اتنے حالات نہیں ہے کہ ہمارے اندر خوف کا اتنا ایلیمنٹ ہو. گورنمنٹ کو یہ بات کون بتائے گا کہ وہ اس پہ ریئیکٹ جس طرح ہماری عام وہ کیا کہتے ہیں پولیس والے ہیں ہمارے اور لوگ ہیں وہ جس طرح اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح وہ لوگوں کو پکڑ کے جن کے گھر پہ ہو جائے ان کے گھر پہ ایسے اٹیک کرتے ہیں جیسے اندر پتہ نہیں کوئی بہت بڑا ٹیررسٹ چھپا ہوا ہے. نہیں ایسے ہی میرا خیال ہے کہ وہ ود ٹائم انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ تو گی. آپ لوگوں نے بتانی ہے ان کو کہ یہ سمجھیں. ہاں تو اس میں بھی ہمارے میرا خیال وہ جو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں وہ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ آگے سے لوگ بھی تو بھاگ کے کوئی ادھر چھپ رہا ہے, وہ ڈر رہے ہیں. اچھا دیکھیں میں کیا کہہ رہا تھا, ابھی جو لوگ جو پازیٹیو آ رہے ہیں نا جو آج بھی جاتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے. پھر ایسی ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ پتہ نہیں کس آئسولیشن میں آپ کی آئسولیشن میں جہاں آپ رکھتے ہیں وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں کیونکہ اب جا کے دیکھ نہیں سکتے وہاں پر ہمارا پہنچنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا, تو یہ وہاں پر فیسلٹیز کتنی اچھی ہیں کہ لوگ سکون سے رہ سکیں. اچھا سر بالکل میں آپ سے یہ بات بتاؤں کہ ہم نے جو فیسلٹیز سیٹ اپ کی ہیں آئسولیشن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ دو طرح کی میں نے آپ سے شروع میں ہی ایکسپلین کیا. ہر کمرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک واش روم ہے اٹیچڈ ہے, اور ہر کمرہ جو ہے اس میں اچھی بیسک ساری فیسلٹیز ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہ صرف ڈاکٹرز کے لیے بلکہ جو مریض کے ساتھ ایک اس کا جو ہے اٹینڈنٹ ہے اس کے لیے بھی موجود ہے. بات یہ ہے سر کہ یہ ڈر اور خوف زیادہ ہے. اور میں آپ کو یہاں بتاؤں شروع میں کچھ ایسے کیسز بھی تھے کہ کچھ ایسی فیملیز آئیں انہوں نے کہا کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہماری فیسلٹیز ایسی نہیں ہیں. گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ 3-4 پرائیویٹ ہسپتالوں کو انگیج کر لیا کہ اگر کسی مریض کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پبلک سیکٹر میں نہیں جانا چاہتا تو ان کو آپشن دی جاتی ہے یہاں پہ کہ جی آپ یہ میں ان کا نام اب نہیں لیتا کہ ان 3-4 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چلے جائیں اور وہ وہاں پہ بھی نرس ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ ہماری دونوں فیسلٹیز دیکھیں ہمارے پرائیویٹ رومز ہیں جن کو, اور وہ پرائیویٹ رومز اگر ہیں تو تبھی ان کو بہتر کیا ہے, ان کو ہم نے آئسولیشن کا کمرہ بنایا ہے. ایسے نہیں کہ کسی بھی کمرے کو اٹھا کے کسی اسٹور کو ہم نے آئسولیشن بنایا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ویڈیوز ہمیں انٹرنیٹ پہ دکھائی جا رہی ہیں یا جو لوگ وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ اس سے سوسائٹی میں بڑا کیوس کریٹ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے وہی آپ والی بات کہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک ایسی نیشن ہے کہ جس نے بڑی چیزوں کو فائٹ کیا ہے اور ایک اچھے پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ کیا ہے. ہمیں ابھی بھی وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ یقین کریں کہ اگر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو تو وہ آدھی سے زیادہ بیماری کو تو ہم اسی سے بہتر طریقے سے لڑ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اسی طرح ہم اس پہ قابو بھی پا سکتے ہیں. اسی طرح اس پہ قابو پائیں گے تو بالکل ہمیں وہ سائنٹیفک اصولوں پہ عمل کرنا ہے. ہم نے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ کور کرنا ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ ہو, ہمارے لوگ آئسولیشن میں چلے جائیں, ہمارے لوگ دوائی بہتر لیں, ایک دوسرے کا خیال کریں, سمٹمز والے پیشنٹ باہر نہ پھریں. اور اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں گے ایز اے نیشن انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ. اور وہ جو میں امید کرتا ہوں وہ جو آپ نے فیسلٹی بنائی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ہمارے اس وقت یہاں پہ کیونکہ دس از اے میڈیکل یونیورسٹی, ہمارے یہاں پہ 1500 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم ساروں نے ایک ٹیلی میڈیسن تو مریضوں کے لیے شروع کیا تھا نا جی. ہمارے نے آج سے اپنے 2-3 دن سے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے طالب علموں کے لیے کلاسز بھی سٹارٹ کر دی ہیں. گورنمنٹ نے تو کل ایک ٹیلی اسکول سٹارٹ کی ہے نا, اور اس میں ہماری ایک کلاس 300 بچوں کی ہے. اور یہ کلاس فاطمہ جناح کی ایک ڈسٹنکشن ہے سر کہ یہ ایک آل فیمیل یونیورسٹی ہے, اور اس یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے ایک سیٹیں الوکیٹ ہیں. تو ہم نے جو کل سے کلاسز کی ہیں اس میں سیٹنگ میں پورے پاکستان سے 300 بچہ وہ کلاس جو ہے آن لائن کلاسز ہماری اٹینڈ کر رہے ہیں, جو آپ کی یونیورسٹی جو اس وقت بھی ہو رہی ہیں, جو ہے کلاسز ہو رہی ہیں. آپ ضرور ہمارے ساتھ تشریف لائیں. آپ کو ٹیلی میڈیسن کے بعد ٹیلی کلاسز دکھاتے ہیں. ہاں یہ ہمارا جو ہے آئی ٹی کا انچارج ہیں عبدالرحمان, میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. چلیں آپ آئیے. اس وقت جی فائنل ایئر کی سرجری کی کلاس چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور وہ کلاس ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر کامران خواجہ لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور 300 کے قریب بچہ اس وقت پورے پاکستان سے آن لائن ہے جو کہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم ڈاکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, کیا ڈاکٹرز ریلکٹنسی جو شو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اچھا سر یہ بالکل جو ہے شروع کے اندر جب یہ یہاں پہ نہیں آئی تو اس وقت گورنمنٹ نے ایک, میں آپ کو جو گورنمنٹ کے ایفرٹس ہیں انہوں نے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بنائی جس کو سی ایک کہتے ہیں, اور وہ جو ہے بیسیکلی کرونا ایکسپرٹس ہیں.
وقت جی فائنل ایئر کی سرجری کی کلاس چل رہی ہے جی ٹھیک ہے, اور وہ کلاس ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر کامران خواجہ لے رہے ہیں جی ٹھیک اور ان کے ساتھ کوئی 300 کے قریب بچہ اس وقت پورے پاکستان سے آن لائن ہے جو کہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. 300 کے قریب. یہ جی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سرجری پروفیسر کامران خواجہ صاحب, آج فائنل ایئر کی کلاس تھی جس میں 310 بچے تھرو آؤٹ پاکستان اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک 45 منٹ کا ہے اور وہ ایک بالکل انٹریکٹیو سیشن ہے جو کہ اٹس اے انٹریکٹیو سیشن, اور اس کے بعد ہم اس کو اپلوڈ بھی کر لیں گے. اور اب دوسری سٹیج میں ہم یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ کیونکہ ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, یونیورسٹیز وغیرہ کلوزڈ ہیں, ہماری ایک جو پڑھائی ہے وہ باقیوں سے بہت مختلف ہے. ہماری پڑھائی صرف لیکچرز نہیں ہے, ہماری پڑھائی میں مریض کو دیکھنا بھی ضروری ہے اور مریض کے اوپر جو ہے ان اسکلس کو پریکٹس کرنا بھی ضروری ہے. سو اس وقت ہمارے جتنے کلینکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے ڈاکٹر صاحبان کلینکل کلاسز جو ہے نا, یہ کلینکل سکلز کی کلاسز کو بھی وہ ایک جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کریں گے اور بچوں کے ساتھ وہ بھی ایک چیز شیئر کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوچ رہا تھا, ڈاکٹر جو سے ہوتے ہیں وہ ایسی پڑھ کے یعنی کہ نالج لے کے ہی ڈاکٹر بنتے ہیں نا؟ نہیں, میں اس کو میں کانٹیسٹ کروں گا. ہماری میرا سوال پورا سنیں. ہاں جی, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جس کو سارا تجربہ ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے, بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے, یہ ایسے. جتنا آپ ہمیں ٹی وی پہ بتا رہے ہیں میرے خیال سے تو ہماری قوم بھی آدھی ڈاکٹر بن جائے گی. میرا خیال ایک نالج رکھنا ایک اچھی بات ہے, لیکن اس نالج کو گین کر کے اس کو ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کرنا میرا خیال سے زیادہ خرابی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سو میرا خیال ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ اسی کے لیے اس کے لیے چھوڑ دیا جائے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں. اور ہم اس چیز کو میں لوگوں کو جتنے آج کل انکویزیٹو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ینگ ڈاکٹرز جو سے ہیں بڑے پریشان ہیں, اور وہ ڈاکٹر سلمان حسیب نے بھی پیچھے پریس کانفرنس کی دوبارہ, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹیو گیئر نہیں دیا جا رہا. ابھی ہم ڈاکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, کیا ڈاکٹرز ریلکٹنسی جو شو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اچھا سر, یہ بالکل جو ہے شروع کے اندر جب یہ یہاں پہ نہیں آئی تو اس وقت گورنمنٹ نے ایک, میں آپ کو جو گورنمنٹ کے ایفرٹس ہیں انہوں نے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بنائی جس کو سی ایک کہتے ہیں, اور وہ جو ہے بیسیکلی کرونا ایکسپرٹس ہیں جو کہ 13-14 لوگ بیٹھتے ہیں, وہی تاکہ ہر چیز اسٹینڈرڈائزڈ رہے. اگر ایک علاج ہو رہا ہے تو وہ ساروں کے لیے ایک ہو, اور اسی طرح انہوں نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں کہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کیا ہونا چاہیے. اچھا, اس میں جو لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اور یہ جو سی ایگ ہے اس نے بھی گورنمنٹ کو یہ بات بہت کلیئر کی ہے کہ جی یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ملنا چاہیے اور یہ حق ہے ڈاکٹرز کا. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک جو بہت احسن اقدام اٹھایا ہے کہ اس نے تمام ہاسپٹلز میں کہ جہاں پہ ایسے پیشنٹس ڈیل ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ انہوں نے ایک مختص اماؤنٹ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی ہے. مجھے گنگا رام کے لیے 2 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے, مجھے مزانگ کے لیے اسی طرح 30-40 لاکھ دیے گئے ہیں, مجھے شادارہ کے لیے جی, اور اس میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو ضرورت ہے اور جس ریٹ پہ بھی آپ کو اس وقت ملتی ہے, ہماری سب سے پرائم امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز, اور میں ان کو 4 ٹیئرز کہتا ہوں, کنسلٹنٹس جو MOWMO ہیں, جو نرسز ہیں, اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے جس میں جینیٹر بھی ہے جو کہ صفائی کرتا ہے. اور میرا خیال اس کو پروٹیکٹیو گیئر دینا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ایک کنسلٹنٹ آ کے اور جتنے ڈاکٹر کو, اور جتنا, اور تمام ہمارے ہاسپٹلز ہیں کیونکہ اس وقت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ہیں تو انہوں نے اس میں سے 70-80% اپنی جو ہے نا وہ رقم خرچ کر کے, اور سب سے زیادہ امپورٹنس جو اس وقت دی گئی ہے وہ پروٹیکٹیو گیئر پہ دی گئی ہے. یہ تو بہت سی بات ہے. تو اس کا مطلب پھر وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کیا بھی ملا نہیں ہے؟ سر دیکھیں, ابھی میں تو اپنے انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ رائٹ فرام ڈے ون, یہ بھی وہ لگتا ہے نا الزام کہ ڈاکٹر صاحبہ اسی انسٹیٹیوشن سے پڑھی ہوئی ہیں, وزیر صحت بھی ہیں, اس لیے وہ زیادہ فوکس اس پہ کر کے رہتی ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جہاں پہ 10-10 کروڑ بھی ملے. اچھا ہاں جی, اور میو ہسپتال کے ایمرجنسی رولز جو ہیں ان کو اپلائی کر دی ہے, جس کے تحت ہاسپٹلز جو ہیں انہوں نے پیسے 1-2 دن کے اندر ہمیں ٹرانسفر کر دیے ہیں. پیسے آ گئے ہوئے ہیں اور خرچ بھی ہو گئے,
گئے اور آرڈرز بھی پلیس ہو گئے اور ہمیں سامان بھی ملنا شروع ہو گیا. کوئی اس بیماری سے اس پریشانی سے جوجھ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں, اس کی تمام عزت نفس کا خیال رکھیں, کوشش کریں کہ اس کو ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. اس میں جو ہے ہماری قوم کوئی ایسی ہے کہ میں ایک وہ BBC پہ آرٹیکل دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم جو ہے نا جو اس کو فائٹ کر رہی ہے نا, اس میں پاکستانی قوم کے اسلام اور ایمان کا بڑا دخل ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے خزانوں کے منہ جو ان سے ہیں وہ لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں. یہ کہنا غلط ثابت نہیں ہوگا کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور لوگوں سے جا کے پوچھا بھی ہے کہ لوگ کیش رکھ کے ٹیبل پہ لوگوں کو کیش دے رہے ہیں اور بہت زیادہ کیش دے رہے ہیں. اور میرے خیال سے میرے خیال سے میں نے تو اپنی ہوش میں پہلی بار دیکھا ہے کہ اس طرح گورنمنٹ اس طرح کیش دے رہی ہو. اس میں بہت سارے فراڈ کا بھی خطرہ ہے کہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے کہ کیش دے رہی ہے گورنمنٹ اور وہاں موقع پہ کیش دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایزی پیسہ سے آئے گا یا کسی بھی ایسی سورس سے آئے گا, بینک سے آئے گا, چلان سے آئے گا, وہ آپ کو کیش دے رہے ہیں. اور اسی طرح ہاسپٹلس کو بھی انہوں نے پیسے دے دیے ہیں. پیپرا کے ایمرجنسی رولز جو ہیں ان کو اپلائی کر دی ہے, جس کے تحت ہاسپٹلز جو ہیں انہوں نے پیسے ایک دو دن کے اندر ہمیں ٹرانسفر کر دیے ہیں. پیسے آ گئے ہوئے ہیں اور خرچ بھی ہو گئے اور آرڈرز بھی پلیس ہو گئے اور ہمیں سامان بھی ملنا شروع ہو گیا. ایک چیز کا سر میں ضرور کہوں گا کہ اس میں جو ہے ہماری قوم کوئی ایسی ہے کہ میں ایک وہ BBC پہ آرٹیکل دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم جو ہے نا جو اس کو فائٹ کر رہی ہے نا, اس میں پاکستانی قوم کے اسلام اور ایمان کا بڑا دخل ہے. ہمارا 98% ہماری قوم جو ہے نا سر وہ ڈونیٹ کرتی ہے. ایک عام آدمی جو کہ بہت جو چھوٹا مطلب یا کمائی میں جس کی بہت کم ہے, ایون وہ بھی جاتے ہوئے 50 سے 100 روپیہ ڈونیٹ کر دیتا ہے. اور اس وقت ہماری قوم کا جذبہ اتنا ہے کہ ہمیں جو چیز جو ہے نا وہ اس میں چاہے کسی کو کھانے کا ہو, چاہے یہاں پہ ہاسپٹل میں ہو, ڈونیشنز میں بہت آتی ہیں. اس وقت جو ایک اور چیز ہے جیسے آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہمیں مل رہے ہیں نا ہم نے ان کو مینٹین رکھنا ہے. ہمارا ماسک اچھے سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے, ہماری جو کٹ ہے وہ بھی ایک اچھے سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت بازار میں یا مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز سے فائدہ اٹھا کے, جو بہت چھوٹی کوانٹٹی ہوگی لیکن پھر وہ ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن کے لوگ ہیں وہ سٹینڈرڈ کی چیزیں پہنیں تاکہ ان کی پروٹیکشن پراپر ہو. سٹینڈرڈ کی چیزیں ہیں وہ ملنی بھی تو اس پہ ہے نا, سٹینڈرڈ کا تو ہینڈ سینیٹائزر نہیں مل رہا یہاں پہ. پرابلم یہ بھی ہے ہم اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے وہ بھی ہو جاتے ہیں نا, منافع خور بھی ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں تھوڑی سی مدد کی اس میں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اگر کوئی ڈونیشنز بھی ملیں اور جو آپ خریدیں بھی, آپ اس کا پہلے سٹینڈرڈ جو ہے وہ حکومت کے ایک ادارے سے جو نمبر ہم سے وہ شیئر کریں گے اس کو پہلے دیکھ لیا کریں کہ وہ منیمم سٹینڈرڈز کے اوپر پورا اترتا ہے اور پھر وہ خریداری کریں. ڈاکٹر صاحب میں کنکلوژن کروں گا, اگر آپ کو میری کسی بات میں کچھ لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو بالکل مجھے میری تصحیح کر دیجیے گا. ناظرین آپ نے تمام باتیں سنی, تمام باتیں سننے کے بعد جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, آج یہ بات جن سی ہے بالکل سیریس ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ پریشانی ہے, بالکل ہے, اس سے جس طرح ہم نے اس سے نبردازماں ہوئے ہیں, ہمارا ایز اے قوم, ہم ایز اے نیشن اس سے لڑ رہے ہیں. وہ لڑنا اس طرح ہے کہ اس سے بچ کے چلنا ہے, خود کو محفوظ رکھنا ہے, ایک ڈسٹنس مینٹین رکھنا ہے, ماسک پہن کے رکھنا ہے. جب آپ پر ہجوم جگہوں پہ جائیں تو ماسک پہن کے رکھیں. جب آپ اپنے فیملی میں آئیں تو فیملی کے اندر تو آپ ماسک اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ اس آپ فیملی کا حصہ ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہی رہنا ہے. بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ سائیکو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر یہ ذہنی کشمکش میں بھی بندہ سوار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے پتہ نہیں, ہر وقت اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی گیا تو مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے, اس میں اموات بہت کم ہے, اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. کسی دنیا میں انسانوں کے اوپر ہی بہت خطرناک بیماریاں گزری ہیں جن میں مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ اموات کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اس بیماری کی نسبت, بہت زیادہ پریشان کن ہے, اور وہ اس کے علامات بھی بہت خطرناک ہیں اس بیماری کی نسبت. لیکن پھر بھی یہ بیماری ہے, نہیں ہے, اس سے لڑنا جو سا ہے وہ اسی طرح آپ کو محفوظ رہ کے لڑنا ہے, خود کو ایک ڈسٹنس پہ رکھ کے لڑنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے, جو میری درخواست ہے ہمارے اداروں سے, ہمارے جو میڈیکل جو آفیسرز ہیں یا میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان سے, کہ جب آپ کسی کو پکڑنے جاتے ہیں, پکڑنے کیا جاتے ہیں, یہ پکڑنے کا ورڈ بڑا غلط ہے, یا کسی کے پاس جاتے ہیں جو اپنی شکایت کرتا ہے کہ جناب مجھے سمٹمز ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے, تو کوشش کریں کہ اس کو یہ فیل نہ کرائیں کہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہے اور وہاں موجود لوگ
جو ان کی ویڈیوز بناتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ کسی کی پرائیویسی ہے اور یہ اگر اس کے اوپر ہے یہ کل آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ پردہ رکھیں اور کوئی اس بیماری سے اس پریشانی سے جوجھ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں, اس کی تمام عزت نفس کا خیال رکھیں, کوشش کریں کہ اس کو ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. اور اگر آئسولیشن کے اندر اس سے کوئی پرابلم آ رہی ہے شکایت کرنا اس کا حق ہے, وہ ضرور شکایت کرے اور بتائے کہ آئسولیشن میں اس کو کیا کیا تمام وہ جو چیزیں مل رہی ہیں جو اس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا, یہ بتانا اس کا فرض ہے. اور یہ بتائیں, اور ہم اس سے نئے لڑ رہے ہیں, یہ نئی بیماری ہے اور نئی طریقے سے لڑ رہے ہیں. پریشانیاں آئیں گی لیکن بتانے سے اور ان پریشانیوں کی نشاندہی کرنے سے وہ دور ہو جائیں گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.